Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. तहरीफ पे बात चल निकली थी मोहतरम पास्टर कामरान कैनत साहब की और मोहतरम मीर लतीफ साहब की। तो क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट की वो ऑडियो हो गई थी, हालांकि जब हमने एडमिन मोड ओपन किया तो मोहतरम मीर लतीफ साहब चले गए थे, बट उनकी गैर मौजूदगी में भी पास्टर साहब ने जारी रखी अपनी बातचीत ताकि तमाम ग्रुप मेंबर्स को फायदा हासिल हो सके। और मोहतरम मीर लतीफ साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली कि वो तमाम वीडियो ऑडियो सुनकर जवाब भी इनायत फरमाएंगे। तो लीजिए रेस्ट ऑफ गुफ्तगू सुनते हैं। जी अमीर फैसल साहब और बाकी तमाम ग्रुप मेंबरान्स, ये जो है सही बुखारी सही मुस्लिम का भी मैंने लगा दिया है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर है 6742 और सही बुखारी जो है 6614 है। ये मैं सही बुखारी को जरा पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मतलब हजरत मोहम्मद जो है वो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, आदम और मूसा ने मुबाहिसा किया, मतलब बातचीत की है, ठीक है, मुबाहिसा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम आप हमारे बाप हैं, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए बरगजीदा किया, मतलब अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू करता है, बातचीत करने के लिए बरगजीदा किया है, और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। किसने लिखा है? अल्लाह ताला ने अपने हाथ से। ये कौन बता रहे हैं? हजरत मोहम्मद बता रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, कुरान मजीद जो है उसको तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से नहीं लिखा, ठीक है। अब आप उस किताब को जिसके बारे में रसूल इस्लाम ये बता रहे हैं कि इस किताब को अल्लाह ने खुद अपने हाथ से लिखा है, आप कह रहे हैं उसमें तहरीफ हो गई है। तो मतलब कि अल्लाह जो है वो अपने रसूल को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर हजरत मोहम्मद जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप सारे सही हैं जो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि बाइबल तहरीफ शुदा है, ठीक है, आप सब सही हैं। यहाँ पे अल्लाह की तरफ से शायद गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, आप ये कहना चाहते हैं, या हजरत मोहम्मद की तरफ से आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई ये तो अल्लाह ने अपने हाथ से लिखी हुई किताब है। और अभी मेरे फाजिल दोस्त जो हैं मीर लतीफ साहब, वो मुझे तौरात ही की वो पैदाइश के हवाले दे रहे थे, जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से लिखा है सर, जिसकी तस्दीक कुरान कर रहा है, जिसका मुहाफिज भी कुरान मजीद को बनाया गया है, और जिसकी तस्दीक में हजरत मोहम्मद ने इतनी सारी बातें कह चुकी हैं। मैं चंद और हवाला जात भी आप लोगों को देता हूँ। जी मेरे अजीज भाई, आपका नाम अबू मोहम्मद लिखा हुआ आ रहा है। सॉरी अगर ये नाम नहीं है आपका तो माजरत, मुझे माफ कीजिएगा। सर आपने इस्तिस्ना का ये हवाला लगाया है, मेरे ख्याल से ये तो आप खुद ही पढ़ते, तो हर पढ़ने वाला जो इसको अब तक पढ़ चुका है या पढ़े तो उसकी खुद ही समझ में आ जाएगा। जनाब यहाँ लिखा है, तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना। तो यहाँ पर आपको ये कहां से सेंस आ रहा है कि उसको पहले कत्ल किया गया फिर लटकाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फांसी का कानून है या हिंदुस्तान के अंदर फांसी का कानून है, वो पहले जेल के अंदर उसे वैसे कत्ल कर देते होंगे और फिर सिर्फ दिखाने के लिए जाके टांग देते। अरे हैंग टू टिल डेथ का मतलब है कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक जान ना निकल जाए, जब तक मर ना जाए। तो यहाँ पर भी लटकाए जाने के बाद, लटकाए जाने से जान निकल रही है ना। अब जब जान निकल गई है तो फिर उसको लटका रहने देना है। जब जान निकल जाती है तो फिर उसी वक्त उसे उतार दिया जाता है और उसकी तदफीन की जाती है। तो यहाँ पे तो जो बात हम कह रहे हैं, या आपके मुताबिक मुझे नहीं पता कादियानी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जो कादियानी भी आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, तो उसमें गलत कहाँ है?
یہ حوالہ تو بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی میں وہی کہتا ہوں کہ وہ جو چیز جو ہے نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کے متعلق ہم جو ہے نا اپنے ہی اندر، اپنے ہی خیال میں، سوچ میں ایک مفروضہ بنا لیتے ہیں. سزا دی جاتی ہے، اسے پہلے مارا کوٹا گیا ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو بھی جب انہوں نے صلیب دی ہے نا تو ڈائریکٹ جا کے صلیب پہ لٹکا نہیں دیا، وہاں پہ کوڑے مارے گئے ہیں ان کے ساتھ بہت کچھ. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جیلوں کے اندر جو لوگ بند کیے جاتے ہیں ڈائریکٹ پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کو سزا مل جاتی کافی مار کٹائی ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو مارا جانے کا یہ آپ یہاں پہ پڑھ لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے لکھا ہے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے. صحیح ہے، مار کے مطلب مردہ کر کے لٹکانے کو نہیں، وہاں پہ بھی کہا جا رہا. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر نہیں پا رہے کہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اگر تو اسے مار کر درخت سے ٹانگے، مار کر مطلب درخت سے لٹکا کے ٹانگنا ہے. مرے ہوئے کو کون درخت سے ٹانگے گا بھائی؟ ایسا احمق کون ہو سکتا ہے کہ مار دیا ہے پہلے سزا؟ ارے سزا تو عبرت کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے دی جاتی ہے. اور اس وقت آج کے دور میں تو فی الحال ایسا نہیں ہوتا، بہت کم جگہوں پہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا. اس وقت تو پورے علاقے، پورے شہر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ان کو عبرت دینے کے لیے جو دکھایا جاتا تھا، یہ دیکھو ایسے اس کو مارا جا رہا ہے. اگر کسی اور نے بھی ایسا کیا تو اس کے ساتھ بھی حال یہی ہوگا. اب یہ کوئی کرتے تھے کہ پہلے مار کے مرے ہوئے بندے کو لٹکا کے کون سی عبرت آئے گی؟ عبرت تو وہ ہے جیتے جی انسان کو مار کے لٹکا کے مارا جاتا ہے. اچھا جی عزیز بھائیو، یہاں پر میں نے یہ ترمذی شریف حدیث ہے، اور میں نے ابھی تک جو بھی احادیث لگائی ہیں میں نے نیچے نمبر کے ساتھ جو ہے نا پوری اس کا اسکرین شاٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ صحیح بھی نظر آئے کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن چلے اس کے بعد میں ایک اور صحیح کے متعلق بھی بات کروں گا. ترمذی میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں بریکٹ کے اندر جو ہے نا تحریف جو ہے، تحریف والا کام جو ہے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اسلامی علماء جو ہے نا یہ انہوں نے کیا ہے تحریف کرنے کی، اور ابھی تک کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے بریکٹیں لگا لگا کر پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے لیے اس کو میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے یہاں پر، تھوڑا درمیان سے شروع کروں گا. اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے، اور یہ سب اللہ کی رضا کی طلب میں کرے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. مطلب اسے دگنا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا آگے. اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب پر ایمان لائے. پہلی کتاب کون سی تھی جس پر ایمان لانا ہے؟ آپ پہلی کتاب کے لیے انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کو لکھ دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کہیں پر قرآن یہ نہیں بتا. اور پھر لکھا ہے پہلی کتاب پر جو ہے وہ ایمان لایا ہو، جب دوسری کتاب آئی تو اس پر بھی ایمان لایا. ٹھیک ہے، اب دوسری کتاب یہ جس دور کی بات جو ہے حضرت محمد کی طرف سے جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے. حضرت محمد کے دور میں تو قرآن مجید مکمل ہی نہیں ہوا تھا، اس نے کتابی صورت اختیار ہی نہیں کی تھی، اس کی تحریری کام کو ایک پوری طور سے کتابی شکل ملی ہی نہیں تھی. کون سی کتاب کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے؟ یہ جو پہلی اور دوسری کتاب کہا جا رہا ہے نا، یہ تورات اور انجیل کے متعلق کہا جا رہا ہے. اور تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے کو جو ہے نا وہ دوہرا اجر، ڈبل اجر ملے گا. قرآن مجید تو تیسری کتاب کہلائے گی سر، پیدائش سے ملاقی تک پہلا حصہ جسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور دوسری کتاب جو ہے وہ انجیل ہے جو کہ متی سے مکاشفہ تک ہے. تیسری کتاب بنتی ہے قرآن مجید، اور یہاں پہ پہلی اور دوسری کتاب پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے.
تیسری کتاب کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں آ رہا، یہ تو خود بریکٹوں میں ڈال کے یہاں پر اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریف ایکچوئل میں یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک تصور آتا ہے کہ جیسے وہ ریالٹی پر مبنی ہے۔ ابھی آپ نے اوپر ذکر کیا تھا کانسٹنٹ دا گریٹ کا، اور یہ فرمایا تھا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اب یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ مفروضوں پر چل سکیں۔ جی امیر فیصل صاحب بہت شکریہ، گروپ سب کے لیے اوپن کر دیا آپ نے۔ سر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سورۃ الحجر ہے، 15ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 8ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے ہم نے، یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر محافظت جو ہے قرآن کی محافظت کے لیے یہاں پر ذکر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے ایکچوئل آیت کو دیکھیں گے وہاں پہ قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ تحریف نہیں کر رہے؟ تحریف تو ایکچوئل میں یہ ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے۔ اگر اوپر آپ ریئل ترجمہ پڑھنا چاہیں گے نا تو وہ ذکر کو بات کر رہے ہیں۔ ذکر مین ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے یا صادر کی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ذکر کو جو ہے نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو ذکر تو بھائی سب سے پہلے تو وہ کتاب ہے نا ذکر جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تو محافظ تو وہ اصل اس کا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں ترجمہ کر کے اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو واضح واضح سامنے لکھا ہے، آپ اوپر عربی کی آیت پڑھ لیں اور اردو کا ترجمہ پڑھ لیں۔ جی تمام گروپ ممبران سے مخاطب ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھیں وہی جو میں نے اوپر جو ہے 15ویں سورت کی 8ویں آیت لگائی تھی جس میں ترجمے میں قرآن ڈالا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تقی عثمانی صاحب ہے، وہ اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ کے اندر جو ہے قرآن کو ایڈ کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے فاضل جو علماء ہیں انہوں نے ڈائریکٹ الفاظ ہی جو ہے نا اٹھا کر کوشش کی ہے کہ ہم کسی طرح سے قرآن میں سے نکال کے باہر کریں اور ڈائریکٹ قرآن لکھ دیا جائے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پر انسان قرآن میں تحریف کرتے ہوئے تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن بائبل جو ہے وہ ہو بہو حرف با حرف لفظ با لفظ جیسے ہے کہ یہ ذکر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہاں پر انسان قرآن میں تحریف کرتے ہوئے تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن بائبل جو ہے وہ ہو بہو حرف با حرف لفظ با لفظ جیسی خدا کے الہام سے زمین پر اتاری گئی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے آج تک ایسی ہے اور قیامت تک ایسی رہے گی، اور دنیا کا کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کے اندر تحریف کر جائے۔ نہیں تاریم جد بھائی، سب سے پہلے تو مسیح یسوع میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سر کوئی بات جو ہے مفروضوں پر آج کے دور میں کم سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دور اتنا وسیع، اتنا ٹیلنٹڈ ہو چکا ہے
کہ ہر شخص کے پاس ہر چیز کی رسائی ہے، وہ جو ہے ساری چیزوں کی تحقیق و تفتیش کر سکتا ہے۔ سر اگر میں غلط ہو سکتا ہوں تو میرے خیال سے آپ کا میڈیا جو ہے، یعنی کہ آپ کا نیٹ جو ہے، ان ساری ہسٹری سے اور ریسرچز سے بھرا پڑا ہوا ہے، تو آپ ضرور خود اس کو دیکھیے، اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو ضرور اس کی تردید کرتے ہوئے اس کی بہتری کیجیے، میں تو آپ کو موقع دوں گا۔ لیکن جہاں تک میں نے اب تک پڑھا ہے یا جہاں تک میری تحقیق ہے، تو سر کانسٹنٹائن دی گریٹ جو ہے وہ ایسا ہی تھا۔ تو آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس نے جو تھا روم کے اوپر جو تھی نا حکومت، کیسر کہا جاتا ہے، کیسر جو ہے نا وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، کیسر جو تھا وہ ایک جس طرح وزیر اعظم، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کسی شخص کا نام نہیں ہے، جو اس پوسٹ پہ آ جاتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اب چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی زرداری ہو یا اینی ادر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کیسر اس کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ روم سے جو تھا پوری دنیا کے لیے حکم چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانسٹنٹائن دا گریٹ تھا نا، یہ وہاں تک رسائی کر گیا تھا، اور اس نے تمام لوگوں کو اوپر رائج کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسی نے وہاں پہ کیتھولک کا مطلب ہے عالمی، عالمگیر، کیتھولک کا آغاز کیا تھا، عالمگیر مذہب کا۔ عالمگیر کا مطلب پوری دنیا کا مذہب اس نے یہ بنا کر کیا تھا۔ لیکن صرف بیچ میں جس طرح سے کوئی لوگ تھے جو کہ چھوٹے موٹے دبے چھپے طور پر جو تھے رہتے تھے، اور وہ بچے رہ گئے، اور وہ اس پر ایمان، یا سامنے تو یہ بولتے تھے، ہاں بولتے تھے، لیکن اندر دل میں سے کچھ اور ایمان رکھتے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میرے عزیز بھائی، میں آپ کو پہلے کہنا چاہوں گا، بالکل آپ جو ہے نا اس چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ نے یہاں پر لکھا مار کر لٹکاؤ، جبکہ ایسا کوئی سینس وہاں پر نہیں دیا جا رہا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے جیسے میں ہوں، میں شاید کوئی مذہبی بڑا وہ کاہن ہوں، یا میں کوئی جو ہے ملکی طور پہ، بادشاہی طور پہ، یا سیاسی طور پہ ایسی عہدے پہ فائز ہوں جس نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتا ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کو مار دیا جائے۔ تو بولا اگر تو اس کو مار کر جو ہے نا لٹکائے نا، مار کر لٹکائے، تو اس کو اسی دن تو نے اگر تو مار کر لٹکائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ اس گفتگو کے اس کانٹیکس کو آپ جو ہے نا انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہی یہ جا رہا ہے، اگر آپ اس کو اچھے طور سے پڑھیں، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو، مطلب یہ اس وقت جو ہے نا ایسا کیا، وہ کہہ رہا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے گناہ ہونے سے پہلے، یہ شریعت کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ لکھا ہے کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، اور تو اگر اس کو مار کر جو ہے درخت سے ٹانگتے، مطلب کہ اس کو مارتا ہے یا اس کو مارنے کے لیے درخت سے ٹانگتا ہے، وہ ایک سینس نہیں۔ تو وہاں پہ مرے ہوئے شخص کو آج تک آپ دنیا کے کسی فرقے میں، کسی ملک میں، کسی مذہب میں، یا کسی اور کھاتے میں جہاں پر جی یہ قانون چلتا ہو، کوئی ہسٹری دنیا کی کسی بھی غیر قوموں کی، بدھزم کی، کسی کی بھی آپ چیک کر لیں کہ جی ان کا یہ طریقہ کار ہو کہ وہ مارتے ہیں، پہلے بالکل قتل کر دیتے ہیں یا جاں بحق کر دیتے ہیں، دین اس کے بعد اس کو درخت سے ٹانگ دیتے ہیں۔ کہاں کا یہ لاء ہے سر؟ یہ آپ اس کو جو ہے نا صرف اپنی سمجھدانی کے اعتبار سے گھمانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر چلیں میں آپ لوگ کی جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا چلیں، خیر کوئی بات نہیں۔ جی گروپ میں عمران اور امیر فیصل صاحب، میں مخاطب کر رہا ہوں آپ کو، معذرت اگر برا لگے تو سر مجھے کہہ دیجیے گا، میں آپ کا نام نہیں لوں گا۔ یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے یہ سورت لگائی ہے، سورۃ الانبیاء ہے، 21ویں سورت ہے، اور اس کی 105ویں آیت ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔
اچھا، اب یہاں پہ زبور کی کتاب کا وہ کہہ رہے ہیں نا تحریف کر چکے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں تو صحیح کہ تحریف کون سا کونا، کون سا ایسا جگہ ہے جہاں پہ ان کو تحریف نظر آ رہی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں، اگر تو یہ بات نیک لوگوں کے لیے ہے نا کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، تو یہ زبور میں وہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں لکھا ہوا تو زبور میں ہونی چاہیے۔ میں نے نیچے زبور کا جو ہے نا حوالہ بھی لگا دیا ہے۔ یہ زبور 37 زبور ہے، اس کی آپ 8ویں اور 11ویں آیت کو دیکھ لیں گے نا، تو یہاں پر آپ کو ہو بہو جو وہاں پہ سورۃ الانبیاء میں جو بات زبور کے متعلق لکھی اور بھی جگہوں پہ زبور میں موجود ہے، یہ ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھے نظر آ رہی ہے۔ تو بھائی تحریف میرے فاضل بڑے میرے محترم مسلم علماء یا مسلم بھائی جو ہیں، جو اس چیز کو دل میں گانٹھ باندھ کے بیٹھ گئے کہ جی بائبل میں تحریف ہوئی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتا کس نے انہیں بتایا۔ پہلے یہ معلوم کر کے کاش کہ مجھے کوئی بتا دے، کوئی تصدیق بتا دے کہ بھائی یہ جو ہے نا تحریف کی ہے، یا ہمیں اس بندے نے بتایا ہے، یا قرآن نے بتایا ہے، یا اللہ نے بتایا ہے، یا رسول اسلام نے بتایا ہے، یا جبرائیل نے بتایا، کس نے؟ پاسٹر صاحب پلیز جب آپ حوالہ لگائیں تو مجھے یہ بھی بتا دیا کریں کہ اس حوالہ کے لگانے کا آپ کا مقصد کیا ہے۔ جس کو سمجھ جاتا ہوں اس کے متعلق تو میں نہیں پوچھوں گا، تو یہ پلیز آپ نے حوالہ لگایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں مجھے؟ جی محترم، بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس سلسلہ میں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، باقی آپ کے سوال تو آتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ میرے سوالوں کا بھی جواب دینے کی یقین دہانی کروائیں تو پھر میں آپ کے سوالوں کا بھی جواب دوں گا۔ یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں میں نے گزارش کی ہے کہ کسی کا کوئی سوال ہو تو کریں۔ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس سلسلہ میں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، باقی آپ کے سوال تو آتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ محترم پاسٹر کامران کینتھ صاحب کی یہ لگ بھگ کمپلیٹ بات چیت ہو گئی جو انہوں نے پیرو ڈسکشن گروپ کے ممبرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ اس ریگارڈنگ مسلم احمدیز ممبر محترم میر لطیف صاحب سے درخواست رہے گی کہ وہ اپنے جوابات تیار کریں اور انشاءاللہ اس جوابات کو بھی تمام ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، شالوم اینڈ جے مسیح کی۔